बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में, जिसमें यह फैसला किया गया है कि सेनेट के इंतखाबात जो मार्च में होने हैं इन्हें फरवरी में करवाया जाए, और साथ में जो तरीका इंतखाब है वो शो ऑफ हैंड यानी ओपन बैलेट जो है उसको चुना जाए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने का फैसला भी किया गया है। आपके इल्म है कि कल पीडीएम का लाहौर में जलसा हुआ और ऐलान लाहौर भी सामने आया, जिसमें पीडीएम की जानिब से जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है मौजूदा हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने के हवाले से, वगरना मौलाना फजल रहमान साहब के मुताबिक फरवरी के अवाइल में इस्लामाबाद की जानिब हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च होगा। तो हुकूमत की जानिब से ये जो फैसला आया है, ज़रा इसकी हिकमत जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो दीगर मौज़ूआत हैं, पीडीएम का लाहौर जलसा, उस पर मुख्तलिफ आरा सामने है। हुकूमत का कहना कि फ्लॉप शो है, अपोजिशन का कहना कि अजीमुशान जलसा था। फिर आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उस अल्टीमेटम को मुस्तरद किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने पीडीएम के इस्तीफ़ों को एटम बम करार दिया है। इन नुकात का अहाता करेंगे। इसके लिए हमें इंतहाई मौजूद शख्सियत ने इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज साहब ने, बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम सच के साथ के लिए। सबसे पहले टू स्टार्ट विद, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद भी सेनेटर हैं, सेनेट के हवाले से ये जो हुकूमत का ऐलान आया है, इस पे मैं जानना चाहूँगा, पीटीवी के व्यूअर्स को बताइए कि इसके पीछे हिकमत क्या है। 11 मार्च रात 12 बजे टर्म मुकम्मल होने जाएगी सेनेट के 1/3 मेंबर्स की, उससे पहले आप करवा सकते हैं, लेकिन फरवरी क्यों, इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन का डेट का अनाउंस करना, ये कि स्केजुअल का अनाउंस करना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है, ये हमारा नहीं है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जब 11 को जब ख़त्म होता है वो टेन्योर होता है, और 12 को नए सेनेटर्स अपना हल्फ उठाते हैं। उससे पहले जो है तो प्रोसेस इलेक्शन का हो चुका होता है। ठीक। तो इसलिए जो एग्जैक्ट डेट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो 11 को ख़त्म होता है तो 12 को की रात को इलेक्शन होता है। पहले हो सकता है, पहले होता है, नहीं, वो हमेशा पहले होता है, क्योंकि देखें, आपको जो नए मुंतखब हो जाते हैं उनको उनकी जो हलबर्दारी होती है वो 12 तारीख को होती है, क्योंकि 11 को टेन्योर ख़त्म हो जाता है पुराने सेनेटर्स का। लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, ये इलेक्शन कमीशन, उसका जो स्केजुअल है वो अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। और फरवरी का जो है महीना, मैं इसलिए आपसे जानना चाहूँ कि आपसे बयान मंसूबा कि फरवरी में करवाने का हुकूमत ने फैसला करना है नहीं, या ईसीपी ने करना है, या आप लोगों ने माइंड बताया अपना? नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, और वो जब भी वो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। और ये तरीका इंतखाब शो ऑफ हैंड, जी, मैं इसलिए आपसे जानना चाहूँगा कि मैं सुन रहा था पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का भी, उनका ये कहना था कि जब 2017 में हम लोगों ने आइन में चेंजेस की तो उसमें इस चीज़ को ओपन रखा गया, क्लोज रखा गया था, सीक्रेट। सिर्फ वज़ीर आज़म का इंतखाब और वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो ओपन होता है, लेकिन सेंटिटी ऑफ वोट के लिए इसको रखा गया था कि खुफिया राय दही। तो इसके पीछे क्या आप लोगों की सोच है कि इसको शो ऑफ हैंड से करवाया जाए और उससे सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेंगे? क्या इसके लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर नहीं है? देखिए जी, इसके दो मकासद होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कवानीन हैं वो इंसान के बनाए हुए हैं। वो कवानीन जो कि ऑन ग्राउंड अगर उसमें कोई कमी बेशी रह जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी स्पिरिट है इलेक्शन की, वो अगर कंप्रोमाइज़ होती है, तो उसमें कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, ये मेरा ख्याल है कि हमारा फ़र्ज़ है और हमारे जमहूरी फ़राइज़ में ये शामिल है। क्योंकि मकसद क्या होता है कि इलेक्शन जिस कदर शफाफ और ओपन हो, वो सबसे बेहतर यही है। अब हमने ये देखा है कि हमारी, अगर आप तारीख़ देखें सेनेट इलेक्शंस की, तो उसमें कुछ सूबों में, बल्कि अक्सर सूबों में, ये शुभात, ये खदशात उठते हैं कि वोट ख़रीदे गए हैं, वोट बेचे गए हैं। इस चीज़ से जो उस हाउस का तकद्दुस है वो पामाल होता है जी। और ये अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सिटिंग 20 MPAs को पार्टी से निकाल दिया था कि उन पे ये शक शुबा था कि उन्होंने अपने वोट को सही इस्तेमाल नहीं किया। ठीक। अब ऐसी सिचुएशन में
اگر ایک ایسا طریقہ کار پرائم منسٹر صاحب لانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کسی کو کوئی آبجیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک، کیونکہ ہر پارٹی چاہے گی کہ الیکشنز ایسے ہوں جس سے کہ سب کے سامنے ہو، بیکاز وہ صرف کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نہیں ووٹ کریں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے فار کنسٹیٹیوشنل دیکھیں امینڈمنٹ. اس میں دو طریقہ کار ہیں، بلکہ تین ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اگر تو یہ الیکشن سینٹ الیکشن ایکٹ میں اگر ترامیم ہے، اگر وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہے، تو اس کے لیے مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں جو کہ قانونی ماہرین ہیں. تو ایک سجیشن یہ بھی آئی کہ انڈر آرٹیکل 186 ٹھیک، ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں اور ان سے ایڈوائس لیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا گائیڈنس دیتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی حکومت پاکستان نے نیشنل اسمبلی میں بھی ایک بل جمع کرایا ہوا ہے اسی سلسلے میں. تو اس پہ ووٹنگ ہوگی، اگر تو عدالت نے مناسب سمجھا وہ اپنی گائیڈنس دیں گے. اگر وہ یہی کہیں کہ یہ نیشنل اسمبلی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہاں پہ تو بل ہم نے آلریڈی جمع کرایا ہوا ہے، تو اس پہ ووٹنگ ہوگی. اب جو اس میں ووٹنگ ہوگی، اگر اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی تو اس سے تو ایکسپوز ہو جائیں گے وہ، کیونکہ ایک طرف تو وہ الیکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب الیکشن کو حکومت پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ جتنا بھی شفاف طریقے سے ہو سکے، اس میں اگر اس کی مخالفت وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے قول و عمل میں بہت بڑا فرق ہے، تضاد ہے جو کہ ہے. لیکن شبیر صاحب وہ تو سینٹ الیکشن سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو جائے. 31 جنوری کی انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیں حکومتیں کسی کی خواہش پہ مستعفی نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ ایک ایسی اپوزیشن جو کہ بالکل ڈسکریڈیٹڈ ہے، ریجیکٹڈ ہے. اور اس کی جو لیٹسٹ مثال ہم نے دیکھی وہ لاہور کا جلسہ تھا، جس میں کہ لاہور کے عوام نے، پنجاب کے عوام نے ان کو بری طرح سے رد کر دیا ہے. جلسے میں جو تعداد تھی، جو کم، کتنی تعداد تھی ویسے؟ گورنمنٹ کا جو کہتے ہیں ہے کہ بہت تھوڑی تھی، وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تھی، بھرا ہوا تھا میدان. یہ بھی ایک نہیں یہ تو وہ تو یہی کہیں گے، لیکن جو امیجز ہیں، جو فوٹیجز ہیں، وہ تو کیمرے کی آنکھ نے دکھائے، اور وہ میڈیا کو مریم نواز نے تنقید ٹھہرا رہی ہیں. نہ صرف حد کے تنقید بلکہ اس کو دھمکی بھی دی. وہ کہتی دباؤ میں ہے میڈیا، دباؤ میں. اچھا اب دیکھیں نا، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ جب الیکشن ان کی پسند کا نتیجہ نہ آئے تو بھی غلط ہے، اور ان کے فیور میں آئے تو پھر ٹھیک ہے. عدالتوں کا فیصلہ اگر ان کے خلاف آئے تو غلط ہے، اور اگر فیور میں آئے تو وہ ٹھیک ہے. اور اگر میڈیا ان کی من پسند بات نہیں کرتا تو وہ غلط ہے، پسند کی بات کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب اس طرح کا جو چناؤ ہے کہ ہر چیز اگر میں جیت جاؤں تو ٹھیک ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ کہ نہ ان کے ذہن میں قانون کی بالادستی ان کے ذہن میں ہے، نہ یہ ان کی سوچ جمہوری ہے، نہ ان کی سوچ اخلاقی ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ایک ایسی اپوزیشن سے پالا پڑا ہے جو کہ جس کا کہ کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے ان کے، نہ بیانیے کی اور نہ ان کے کسی بھی سٹینڈ کی. تو یہ ایک جمہوریت کا ایک لبادہ تو یہ اوڑھتے ہیں، لیکن جو ان کا جو ذہن ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ بالکل وہ ہے آٹوکریٹک ہے. اب یہ آپ نے بتایا کہ وہ تو آپ نے کہا کہ ظاہر بات ہے حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جلسہ ناکام ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امپیکٹ نہیں کریٹ کیا سکا. ایگزیکٹلی. تو آپ نے جواب دے دیا کہ جو امپیکٹ ہوتا ہے وہی. دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا تھا یا کرتی ہے تو امپیکٹ آیا. ایک پارٹی، یہ 11 پارٹیز تھی، تو اگر یہ امپیکٹ نہیں لا سکے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جو تاثر یہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پار ہو جائے گا، ان کی اتنی سیٹیں ہیں وہاں پہ 10-11 ہے، وہ آر اور پار کی بات کرتے ہیں، وہ پورے کہ جی ہم ادھر اعلان کریں گے. وہ کیا تھا سب کچھ جو ہے تو بالکل. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ان کے استعفے ایٹم بم ہیں، اور وہ اس کی اسٹریٹجی بنا رہے. ایٹم بم کا ورڈ یوز کیا انہوں نے. وہ اس لیے انہوں نے یوز کیا کیونکہ ایٹم بم ایک ایسا ہتھیار ہے جو کبھی استعمال ہوتا نہیں ہے.
یہ 1944 میں ہی ہوا تھا, Second World War میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا تھا, اس کے بعد Can یہ it be ہوا a نہیں. political atom bomb to phrase it? No, but because it will not explode. اچھا, آپ کو ہے کہ ایکسپلوڈ نہیں ہو. نہیں, یہ جو ہے تو بالکل ایک قسم کی ایسی دھمکیاں ہیں جس کو کہ وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے, بیکاز ان کی اپنی پارٹی کے اندر, مسلم لیگ نون کے اندر کافی اختلاف رائے پایا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو لوگ الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایک ذاتی مفاد کی خاطر, ایک خاص لیڈرز کی ذاتی مفاد کو بچانے کے لیے وہ اپنی محنت کو اور اپنے عوام کو دیے گئے مینڈیٹ کو وہ جو ہے تو کسی کے بھیڑ چڑھا دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اب یہ مجھے تھوڑا سا بتائے گا ہمارے ویورز کو کہ لاہور کا جلسہ امپیکٹ نہیں کریٹ کیا, آریہ پارک کا کہا تھا وہ فرینکلی نہیں ہوا, اب انہوں نے ایک لمبی ڈیٹ دی ہے. تو اس پیریڈ کے دوران شبلی فراز صاحب کیا گورنمنٹ ان کو انگیج کرے گی, کیونکہ ایز وی اسپیک ٹوڈے از 15 دسمبر, 31 جنوری, 1.5 ماہ کی ڈیٹ دی ہے. اس پیریڈ میں کیا حکومت ان انگیج کرے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ پٹ گیا ہے, NRO نہیں ہوگا, تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ان کا جو ایک ان کی جو ایک نیگوسیشن کا جو ان کا ایک وہ تھا, وہ تو بہت کمزور ہو گیا. اچھا, دیکھیں آپ جب کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ وہ پوزیشن آف ویکنس پہ ہیں, بیکاز ایکسپوز ہو گئے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئے. یہ استعفے, یہ لانگ مارچ, یہ چیزیں آخر کی چیزیں ہوتی ہیں. استعفیٰ حتمی چیز ہوتی ہے. جب آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اتفاق نہ ہو سکے تو پھر آپ استعفیٰ دیتے ہیں. انہوں نے یہ کارڈ پہلے کھیل لیا. اب اس کارڈ کی کھیلنے سے پہلے کوئی تیاری تھی نہیں, کوئی مشورہ نہیں تھا پارٹیز کے اپنے اندر, اور اسی طرح پھر جو PDM کی جب انٹر پارٹی جو وہ تھے, انٹرا اور انٹر دونوں, اس میں کوئی انہوں نے کنسنسس بنائے نہیں تھا. اس لیے ان کے ممبران, ہر پارٹی کے ان کا مختلف سوچ ہے, ہر پارٹی کی مختلف سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف کے لیے, اس کی چوری چھپانے کے لیے ہم کیوں استعفے دیں. اور یہ ایک مناسب سوچ بھی ہے کہ اگر آپ نے فائدہ اٹھایا ہے, آپ نے لوٹ مار کی ہے, اس کا پرائس میں کیوں پے کروں, اس لیے کہ میں اس پارٹی میں ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ لیکن ان کو تو لیڈ ان کی بیٹی کر رہی ہے نا, مریم نواز نون لیگ کو. بالکل, اور وہ خود تو ہے ممبر ہے ہی نہیں, نہ انہوں نے کبھی الیکشن ایسا لڑا. تو وہ کیسے, مولانا فضل الرحمان ہے, وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں, تو وہ کیسے استعفے مانگ سکتے؟ بلاول از ان دا پارلیمنٹ. نہیں, بلاول از ان دا پارلیمنٹ, تو دیٹس وائی بلاول 10 دفعہ سوچیں گے ان کی پارٹی کہ آیا وہ استعفے دیں کہ نہ دیں, کیونکہ ان کی حکومت ہے. یہ واحد پارٹی ہے جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے. یہ جو اعلان لاہور ہوا ہے جس پہ سب 11 اپوزیشن جماعتوں کے دستخط ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں شامل ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ڈیسیجن میکر بلاول صاحب نہیں ہے جو چیئرمین ہے؟ نہیں. کون ہے پھر؟ وہ آپ کو پتہ ہے آصف علی زرداری. اچھا, اور نون میں بھی جو ہے تو شہباز شریف کو آپ نے کس طرح سے ڈسکاؤنٹ کر دیا, اس کا بھی اپنا ایک دھڑا تو ہے نا اس کا. تو یہ مجھے شبلی صاحب بتائے گا کہ شہباز شریف صاحب سے یا نون لیگ کے بہت سے ممبران سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں ڈائیلاگ کی کہ حکومت سے کیوں نہیں انگیج کیا جاتا اور تمام معاملات تو ٹیبل پہ حل ہوتے ہیں, انہوں نے تو پہلے دن کہا تھا میثاق معیشت کی بات کی تھی, انہوں نے تو آفر دی تھی. آج بلاول صاحب بھی ان سے ملاقات آنے کے بعد کہ دیکھیں موجودہ قائد حزب اختلاف اور سابقہ قائد حزب اختلاف دونوں جیل میں, خورشید شاہ اور شہباز شریف, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو شروع میں بات چیت کے لیے تیار تھے لیکن اب ڈائیلاگ از ناٹ آن دا ٹیبل. دیکھیں پہلی بات تو یہ, اگر وہ دونوں جیل میں ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی نظم یا ایسی غزل لکھی ہے جو کہ قابل اعتراض تھی. ان کو ان کے اعمال کی سزا مل رہی ہے, جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے نہیں کیا. تو دیکھیں اس کا, جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کی پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں, تو آپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ جو پبلک ٹرسٹ ہوتا ہے, وہ جو آپ کے ایک امانت ہوتی ہے, اقتدار ایک امانت ہے, اس میں اگر آپ خیانت کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں آپ سیاسی لبادہ اوڑھ کر بچت نہیں کر سکتے ہیں کہ جی جذب اس لیے کہ میں سیاست میں ہوں, میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں کرپشن کروں, میں سوالوں کے جواب نہ دوں, میں قانون کو نہ مانوں. اگر قانون میرے خلاف فیصلہ دیتا ہے, ججز میرے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو وہ غلط ہے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اب ایک ماضی کی داستان ہے. یہ وہ گیا جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی اپنی باریوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بلیک میلنگ بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو راستہ بھی دیتے تھے. اب آ گئی یہ تھرڈ پارٹی.
اور وہ ریئیکشن میں آئی ہے اس لے دے کی، یہ جو ایک دوسرے کو راستہ دینا، ایک دوسرے پہ مقدمات بنانا، اس کو استعمال کرنا اور پھر راستہ دے دینا. کبھی ان کیسز کی پیروی سیریسلی ہوئی نہیں. آپ نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کا صدر تھے، جب ان کی حکومت تھی، نون کی حکومت تھی، سوئس اکاؤنٹس والا کیس انہوں نے کس طرح سے اس کو ٹائم بار کرایا. اسی طرح مختلف پیپلز پارٹی کے زمانے میں کہ جب وہ اقتدار میں تھے، ان کے جو کیسز تھے، پھر مشرف کے زمانے میں جو حدیبیہ پیپر مل تھا، یہ سارے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے. لیکن یہ قطع کلیم معذرت، شاید خاقان عباسی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ 2-2.5 سال آپ کے ہو گئے، کوئی کنوکشن نہیں ہوئی شبلی فراز صاحب، اور آپ لوگوں نے کہا تھا پیسے ان سے نکلوائیں گے، تو نہ کنوکشن ہوئی ہے اور نہ پیسے نکلیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چوری نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے دیکھیں آپ بالکل یہ تو ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. میں اگر میں آپ کے گھر میں ابھی آپ کے باہر اسٹوڈیوز کے باہر آپ کی ایک 5 کروڑ کی لینڈ کروزر کھڑی ہو اور کہ پتہ چلے کہ جیو انوار الحسن کی ہے، اور ٹیکس والے یا قانون لے آئیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کیسے لی ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہو. دس از ایسٹس بیانڈ مینس، کہ آپ کی ایک ایکس تنخواہ ہے اور اس میں آپ یہ گاڑی کیسے لے سکتے ہیں. تو آپ کو بتانا ہوگا، جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے بتایا کہ یہ گھر، حالانکہ وہ ایک سپورٹس مین تھا، انٹرنیشنل ایتھلیٹ تھے، ان سے پوچھا گیا، ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ ان کے گھر بنی گالا پہ انہوں نے کیس کر دیا کہ یہ بتائیں کیسے لیے ہیں. اب عمران خان باوجود اس کے کہ وہ کبھی بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہ چکے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے پوری 40 سال کی جو منی ٹریل تھی وہ جمع کرائی. تو عدالت نے ان کو بری کر دیا، صادق امین ڈکلیئر کر دیا. یہی سوال جب نواز شریف سے پوچھا جاتا ہے، مریم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس تھے، باقیوں کو تو چھوڑیں، ان کی تو بہت زیادہ جائیدادیں ہیں پورے یورپ میں اور پاکستان میں، کہ یہ جو فلیٹس ہیں، پہلے تو آپ مان نہیں رہے تھے. یہی مریم نواز تھی جو کہتی تھی کہ لندن تو کیا کہ پاکستان میں میری جائیدادیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. یہی نواز شریف پارلیمنٹ کی فلور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہیں وہ ذرائع. اس کے بعد وہ قطری خط لے آئے. تو سوال کے جواب دینے کے بجائے جب آپ لوگوں کو الجھائیں گے، وہ اب انقلابی بھی بن گئے ہیں، ان سے بڑا جمہوریت پسند بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی منافقت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں قانون سے، اور نہ پھر ایک ایسی حکومت کے دوران جس کا لیڈر نہ تو بزنس کرتا ہے، نہ اسی کوئی انٹرسٹ ہے، کاروباری انٹرسٹ ہیں، وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں نے وہ جو ہے جو چوری ان کو تو وہ چھوڑیں گے نہیں. اب آپ کی بات آتی ہے کہ کنوکشن نہیں ہوئی ہے. یہی سوال آج بھی بلاول صاحب نے کہا کہ نہیں ہوئی کوئی کنوکشن. یہ نہیں ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوالات کے جواب تو دیں کہ یہ اتنی جو آپ شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے یہ محلات تمکے ہیں. اب میں بلاول سے پوچھوں کہ یہ جو جس لاہور میں جس گھر میں وہ جو بلاول ہاؤس ہے، وہ کیسے خریدا گیا، کیسے آئے، کہاں سے آئے پیسے؟ کاروبار میں تو ہے نہیں، نہ بلاول کاروبار میں ہے، نہ ان کے والد کاروبار میں ہیں. تو یہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ یہ کیسا، یہ کوئی جادو ہے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں اور چھڑی گھماتے ہیں اور آپ کے محلات آ جاتے ہیں، اور جب آپ سے قانون پوچھے تو سوال یہ نہیں کہ کنوکشن ہوئے کہ نہیں، جواب انہوں نے دینا ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ جائیدادیں ہیں، تو یہ آپ نے خریدے کیسے، اس کا بتا نہیں سکتے یہ. اوکے، اب یہ مجھے بتائیں کہ اب آپ نہیں چاہیں گے کہ تصادم ہو، اور ظاہر بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ اور اب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ لوگوں کی حکومت کو ہٹا کر ہی دم لیں گے. تو یہ جو اب کیفیت ہے، اس کا وے آؤٹ کیا ہے فراز صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. نہیں، اگر وہ اسلام آباد آ جاتے نہیں آ جائیں، ہم اسلام آباد آئے تھے نا، ہم نے 126 دن، میں کہتا ہوں یہ 26 دن بیٹھ جائیں. ریٹ تو کمزور ہو گئی تھی. کوئی نہیں، دیکھیں ہمارا تو ایک کاز تھی نا، ہمارے پاس ایک کاز تھی، اور وہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ہمارا لیڈر اخلاقی قوت کے ذریعے چل رہا تھا، اس پہ کوئی کرپشن کے الزامات نہیں تھے. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ اپنے مقدمات سے، چوری کے مقدمات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت پہ پریشر ڈالے تھا. تو وہ مورل جو ایک ہوتی ہے نا طاقت، وہ تھی، اخلاقی قوت تھی، اس کی وجہ سے 126 دن. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 6 دن سے زیادہ گزار دے. اچھا، یہ چیزیں تب وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی ایک سالڈ ریزن ہو،
ایک مہنگائی کی بات کرتے تھے, اس استعمال, ان کا کام ہمیشہ ابھی بھی استعمال کیا. آج بھی پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل دیکھیں ہوا ہے. پیٹرول کی قیمتیں تو ایک انٹرنیشنل وہ ہیں, اوپر نیچے ہوتی رہتی اور ہیں. جنوری میں کہہ رہے ہیں گیس کا بحران بھی آ رہا ہے. دیکھیں اگر اس طرح تو قیامت بھی آئے گی. نہیں لیکن جو ایل این جی ہے, ایل این جی کے حوالے سے شاید صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایل این جی کے ٹھیکے کانٹریکٹس کرنے تھے وہ پہلے کر لینے چاہیے تھے. اگر آپ نے شاہد صاحب کوئی مان لیا ہے گرو, پہلے وزیر پیٹرولیم بھی وزیر پیٹرولیم رہے تھے نا, کئی وزیر پیٹرولیم رہے ہیں, ان کے دوران میں ہوئی تھی نا ایل این جی کی ڈیلز. وہ کہتے ہیں اس سے ہائی ریٹ پہ ہو رہی ہے. دیکھیں ہائی ریٹ تو یہی والی بات ہے کہ جب میری والدہ کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت سونا جو ہے تو میرا خیال ہے کہ 100 روپے کا تولہ تھا. ابھی کتنا ہے, 1,10,000 ہے یا کچھ اس طرح ہے. تو اگر یہ کہیں کہ جی شبلی نے مہنگا خریدا ہے تو یہ تو کوئی آرگومنٹ نہ ہوا. لیکن ان پہ حد تنقید یہی تھا شبلی فراز صاحب, آپ کی جماعت ہے کہ انہوں نے مہنگے کانٹریکٹس کیے ہیں. دیکھیں مہنگے کانٹریکٹس ہم نے 15 سال کے لیے مہنگے کانٹریکٹس نہیں کیے ہیں. سپاٹ بائنگ میں اور فیوچر بائنگ میں 15 سال میں آپ کو کسی کے ساتھ پاؤں باندھ دینا یہ نہیں ہوتا. اگر وہ 15 سال کی ڈیل کر کے گئے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے کہ اگر ایک سپاٹ کی ڈیل ہوئی ہے جو کہ مارکیٹ کی ویریشنز ہوتی ہیں اس میں کی ہیں. اور یہ کس نے آپ نے کہا ہے کہ جب آپ پرائس, میں چونکہ فائنینس کا آدمی ہوں, میں نے انٹرنیشنل بینکنگ کی ہوئی ہے, سٹاک مارکیٹ میں کام کیا ہوا ہے, تو مجھے تو پتا ہے کہ آپ جب کوئی آرڈر بک کراتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی وہ مارکیٹ, اسپیشلی جب کووڈ کے دنوں میں بہت ہی فلکچویٹ کر رہی تھی, جی اس میں جب آپ کا آرڈر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ والی پرائس ہو. اچھا, پلس سٹوریج کیپیسٹی کی بات ہوتی ہے, کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے وہی والی بات ہے کہ گیس کو لے کے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو کنویں میں بند کر دینا ہے. آپ نے شاہد صاحب کہا کہ ڈان کی بھی رپورٹ ہے, بڑے معتبر صحافی ہیں خلیق کیانی, ان کا بھی یہ کہنا ہے, اور اکانومی کی چونکہ آپ نے کہا ضرورت ہے آپ کی اس پہ گرپ بھی ہے کہ جنوری میں پاکستان میں بہت زیادہ کولڈ سیزن ہوتا ہے. تو کیا پہلے جب یہ سمرز ہو یا ابھی مڈ سمرز ہو, اس سے پہلے اگر تمام یہ بکنگز کرا لی جائیں تو سپاٹ بائنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی؟ دیکھیں میں کوئی آئل سیکٹر کا ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, لیکن جو میں جانتا ہوں کہ جو اسپیشلی جو ہمارے منسٹر ہیں یا ایڈوائزر ہیں, ایسے پی ایم ہیں, ندیم بابر صاحب, آپ ان کو کسی دن بلائیں اور وہ آپ کو پوری تفصیل سے, اور آپ ان کو بھی بلا لیں, شاید خاقان کو بھی بلا لیں, تو وہ اس چیز کا فیصلہ کر دیں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. بیکاز نہ میں اسپیشلسٹ ہوں ایل این جی کا, نہ آپ ہیں, تو اس لیے اس پہ بحث کرنا میرا خیال ہے. پیٹرول پہ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ جو پیٹرول کے حوالے سے بھی تحقیقاتی رپورٹ آج کابینہ میں ایف آئی اے کی جانب سے پیش آئی, اور اس پہ بھی ایک وزارتی کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی, 1 ہفتے میں رپورٹ دے گی. سوال یہ ہے صرف کہ کیا جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہوئے ان کو قرار واقع سزا دی جائے گی, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے معطلیاں ہو جاتی ہیں, سزا نہیں ہوتی. دیکھیں یہ بالکل درست ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک جگہ پہ چوری پکڑا جائے, کوئی پولیس کا ہو, کوئی ایس ایچ او ہو, اس کو سزا کے طور پہ کہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی فرسٹریٹنگ چیز ہے, اور پرائم منسٹر صاحب اس کو بالکل نہیں پروف کرتے ہیں اس بات کو. آج بھی انہوں نے یہی بات کی. جو رپورٹ میں آئے گا اس میں ہماری پوری ہماری وہ ہے انٹینشن ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو ان کے خلاف ضرور ایکشن لیا جائے, چاہے وہ او ایم سیز ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ پولیٹیشین ہوں, چاہے وہ ایکسپرٹس ہوں, جو بھی ہے. اب دیکھیں نا ویٹرنری ڈاکٹر کو بنایا گیا تھا ڈائریکٹر آئل, نون لیگ کے دور میں بنایا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے اب آپ لوگوں کو توقع تو آپ یہی کر سکتے ہیں ان سے کہ ویٹرنری ڈاکٹر ٹیکنگ کیئر آف ڈی جی آئل. جی, تو یہ اعزاز, یہ ترہ امتیاز کس کو جاتا ہے؟ یہ نون کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو رکھا جو, اور اس کی, اور یہ نہیں ہے کہ بیوقوف ہیں, وہ رکھتے ہی ایسے لوگوں کو ہیں جو کہ جن کو کہ وہ مینیپولیٹ کر سکیں. بیکاز جو ان کی گورنمنٹ ہے, جب پرائم منسٹر کاروباری ہو, وہ بزنس مین ہو, اس کے وزیر سارے بزنس مین ہو, جتنے بھی آپ ہیں ان کے سارے کے بزنسز ہیں, آپ ایک ایک اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے سب کے کاروبار ہیں. اب آپ نے کہا کہ اس پہ تو پرائم منسٹر نے عزم کا اظہار کیا کہ سزا دی جائے گی. او ایم جیز آئل مارکیٹنگ کمپنی, انہوں نے ذخیرہ تھا, نہیں پتہ چلا 66 آئل مارکیٹنگ کمپنی 66 ہیں. انڈیا جیسا جو کہ ہم سے کوئی 2-3 گنا 4 گنا بڑا ملک ہے, اس میں 4-5 آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں. یہ شبلی صاحب مافیاز ہر جگہ پر ہیں. جی, شوگر بھی آپ لوگوں نے ایک رپورٹ لائے تھے, آپ لوگوں نے کہا تھا اس کا بھی ایک ٹریل میٹرکس آپ لوگوں نے دیا تھا. سر ان مافیا کا توڑ بھی آپ لوگوں نے نکالا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں نا, چیلنج تو دیکھیں نا, یہ جب خان صاحب کہتے ہیں تبدیلی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبدیلی کوئی ایک ایونٹ ہے.
پروسیس ہے یہ. اور اس میں آپ کے جو آپ کے کسی بھی ادارے میں, چاہے وہ پی ٹی وی ہو یا جس پہ بھی ہو, ایسے لوگ جو کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ پوری اس سے طاقت کے ساتھ وہ آخری وقت تک اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس سسٹم کو فیل کیا جائے. اب یہ ڈٹرمنیشن ہے پرائم منسٹر کی کہ وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے. مشکلات آئیں گی, دھوکے لوگ دیں گے, لیکن انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری طرح سے ہم اس پہ قائم ہیں کہ اس مافیا کو, جو کہ مختلف جگہوں پہ, اور یہ پیٹرنائز کیے گئے ہیں. انوار, یہ جو ہے نا, جب اقتدار میں تھے تو نہ صرف خود کاروبار کرتے تھے, بلکہ ظاہر ہے ان کے نیچے انہوں نے سرپرستی کی اور مافیاز کی جن کے ذریعے یہ اپنے کاروبار کرتے تھے. وہ مافیا بھی بڑے ہو گئے, اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی انہی کے اشاروں پہ اپنے برسر پیکار ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ریاست کی جو ریٹ ہے, اور ریاست جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے, اس تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل بالکل بالکل. لیکن یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست کی قوت چونکہ آپ کے پاس ہے, تو جو سٹیٹس کو ہے یا یہ جو مافیاز ہیں, یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ آسانی سے جو ہے تو وہ زیر زمین چلے جائیں. اب یہ تھوڑا سا شبیر صاحب ضرور بتائے گا کہ اکنامک فرنٹ میں بھی آپ بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے, ٹیکسٹائل کے حوالے سے, کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے, پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کے حوالے سے, ریمیٹنسز کے حوالے سے. لیکن جو انفلیشنری ٹرینڈز ہیں کبھی نیچے آتے ہیں کبھی اوپر. اب چینی کی قیمت تو آپ لوگ نیچے لے کر آئے, لیکن پھر وہ انڈے فی درجن 200 روپے کراس کر جاتے ہیں. اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, کیونکہ آپ سسٹین اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نون لیگ کو میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, ظاہر بات ہے ون آف انٹرویو آئی ایم پلئنگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ, وہ اب انہوں نے, مریم صاحبہ نے کہا کہ اب وہ مہنگائی کے خلاف پورے پنجاب میں ان کے جلسوں کے شیڈول تیار ہو گئے ہیں. دیکھیں ان کے شیڈول تیار ہو جائیں, ان کو تو دیکھ لیا ہم نے کہ اس لاہور کے جلسے کے لیے بھی ایک ایک گلی گئی ہیں, ایک ایک کوچے گئی ہیں. انہوں نے پوری الیکشن کیمپین کی طرح کوشش کی, لیکن ناکامی ہوئی, اس لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اگر آپ کی کاز ذاتی کاز ہو, لاہور کے عوام نے ثابت کیا ہے, پنجاب کے عوام نے ثابت کیا ہے کہ یہ آپ کی ذاتی جنگ ہے, اس میں ہمیں آپ نہ شامل کریں, تو وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مہنگائی ہے, ہم نے ایکسیپٹ کیا تھا, اور جس طرح کہ ہم نے اپنی حکمت عملی سے چیزیں نیچے آ رہی ہیں, پرائسز نیچے آ رہی ہیں, کچھ اب سبزیوں کی قیمتیں کچھ نیچے آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹماٹر ہیں وہ 500 روپے کلو بھی ہوئے تھے آج سے 10 سال پہلے بھی, آج بھی ہوئے ہیں. یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے, یہ ویلیو سپلائی چین جو ہوتی ہے اس کی بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ پہلے کئی ہماری سبزیاں وہاں سے آتی تھیں, کئی چیزیں ادھر سے آتی تھیں. ہم نے اپنے ملک کی اس میں انٹرسٹ میں, اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا, اور جو انہوں نے یہ یورپ میں جو ایک ڈس انفارمیشن کا جو کیمپین نیٹ ورک پورا بنایا ہوا تھا, جو کہ بے نقاب ہوا ہے, تو ہمارے تو اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ ہمارے اندرونی لوگوں کو استعمال کر کے ہمیں ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. تو ہم وہاں سے سپلائی بند ہو گئی. ایران کے ساتھ کورونا کی وجہ سے ہماری کئی چیزیں آتی تھیں وہاں سے, وہ بھی ڈسٹرپٹ ہوئیں. تو یہ ایک عارضی فینومینا ہوتا ہے, عارضی ایک مرض ہے جو کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو سپلائی چین کو برقرار رکھنا, بہتر رکھنا, ایگزیکٹلی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہے کہ میں کہوں گا کہ مہنگائی ایک درد سر ہے, جبکہ آپ کے جو باقی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو کہ آپ کا دل ہے, آپ کی کڈنیز ہیں, آپ کے جو وائٹل آرگنز ہیں, اگر وہ پوری طرح سے صحت مند ہو گئے ہیں تو درد سر ہے وہ بھی انشاءاللہ چلا جائے گا. لیکن یہ آپ اس سے ایگری کریں گے کہ سیاست اور اکانومی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اکنامک سٹیبلٹی کمز وتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور وائس ورسا. تو یہ تو اب پولیٹیکلی ڈی سٹیبلٹی کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے اپوزیشن, اور ان کی کوشش ہے. اور دوسرا میں آپ سے جانوں کہ آپ بھی جو کہ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں, 70 کے بعد سے شبلی صاحب کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس پہ ہارنے والے نے مبینہ دھاندلی کا الزام نہ لگایا ہو, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو. اس کا بھی سر ونس فار آل اس کو سیٹل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں اس کی بات بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جو اکانومی ہے اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اکانومی کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے, انسرٹنٹی نہیں چاہیے. سب سے بڑی دشمن وہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سٹاک مارکیٹ نے ہسٹورک ریلی کیا, یعنی کہ سٹاک مارکیٹ ایک بیرومیٹر ہوتا ہے جو آپ کی
جو ایک پوری فیل ہوتی ہے مارکیٹ کا سینس بتاتا ہے، اس سے یہی ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جو یہ بیانیہ لے کے چل رہے تھے وہ ریجیکٹ ہو گیا بلکہ دفن ہو گیا ہے، تو مارکیٹ نے پازیٹیولی ریئیکٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسپائٹ باوجود اس کے کہ اپوزیشن، اور اپوزیشن چاہتی یہی ہے، ان کا جو یہ سارا جو یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسز سے بچانا، حکومت پہ پریشر ڈالنا کہ ان کو NRO مل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی چاہتے ہیں کہ باوجود کووڈ کے، جس طرح انہوں نے لوگوں کو، یہ کتنی بڑی غیر ذمہ داری تھی کہ آپ نے لوگوں کو جھونک دیا کووڈ کے ماحول میں. آپ نے دیکھا کہ کوئی SOP فالو ہوا، آپ نے دیکھا کہ یہ خود جو پریس کانفرنسز کر رہے تھے ان کے سارے وہ تھے. تو انہوں نے تو ہر طرح سے ایک نہ صرف ایک بے حسی کا مظاہرہ کیا، نہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور لوگوں کو ایکسپوز کیا. باوجود اس کے لوگ جو ہے تو اب سمجھ گئے ہیں. ایون لاہور میں نارمل کاروبار چل رہا تھا، آپ کے کیمراز گئے تھے اور مختلف چینلز کے کیمراز گئے تھے. تو سوال یہ تھا شبلی صاحب کہ they have nothing to lose. Government the country has to lose, and if they are, if they think the country can lose and they have nothing to lose, I think that usually opposition کے گورنمنٹ کا زیادہ ڈیویڈنڈ ہوتا ہے اگر اس طرح کی ایشو. تو میں ایز اے گورنمنٹ اسپوکس پرسن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ہوا ہے میڈیا ہو سکتا ہے کہ تصادم سے بچے اور کوئی نہ کوئی بات ٹیبل پر ہو. دیکھیں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ میں ہوگا. ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ہم عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، اور ہم پارلیمنٹ ہی کو مقدم سمجھتے ہیں کہ کوئی نیگوسیشن ہونی ہے، کوئی ایشو اٹھانا ہے. Led by Prime Minister? Led by Prime Minister, of course. Prime Minister is the leader of the House. تو جب یہ لاہور جلسہ ہوا تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جتنے مہنگے جلسے بھی کر لیں ان کو NRO نہیں ملے گا. اس پہ قائم ہے، وہ تو ان کا اسٹیٹڈ پوزیشن. آج تھوڑا سا بتائیں گے آپ NRO کیسے دے سکتے ہیں؟ شہباز شریف از ان کوٹ لکھپت جیل، حمزہ از ان کوٹ لکھپت جیل، نواز شریف از کنوکٹڈ، خورشید شاہ از ان جیل. تو ہاؤ کم شبلی فراز صاحب کی حکومت دے سکتی جب انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے؟ بڑا اچھا سوال. یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں NRO دینے والے. میں بتاتا ہوں ہم کیسے NRO دے سکتے ہیں. مشرف نے NRO نہیں دیا تھا ان کو، وہ تو ایک فوجی عامر تھا. چلو ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جب فیٹف کے بل آیا تھا جی، اس کے ساتھ انہوں نے نتھی کیا نیب امینڈمنٹ بل، جس میں کہ انہوں نے 34 امینڈمنٹس پیش کی. 38 میں ٹوٹل ہیں، ان میں 34 امینڈمنٹس پیش کی کہ اس پہ اگر آپ اپروو کر دیں تب ہم فیٹف کو ووٹ دیں گے. اب میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، میں نے دیکھا جب یہ بیٹھے اور جب ان سے انہوں نے، اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ ہیں، لیکن وقت آنے پہ ہو رہے ہیں. نہیں، خواجہ آصف صاحب کا نام لے رہے ہیں، شاہد رحمان کا نام لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. نوید قمر کا نام آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ویئر از دا نیب بل. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. وی آر جسٹ دے واکڈ آؤٹ. آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. کوئی جھٹلا دے میری اس بات کو، میں چیلنج آپ کے چینل پہ کرتا ہوں. دے واکڈ آؤٹ. ناٹ اونلی دے اپوز. انہوں نے کہا کہ جی پھر تو بات ہی نہیں ہو سکتی. دے واکڈ آؤٹ. اس میں یہ سارے ان کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں نا دونوں پارٹیز کے، یہ سارے تھے. اگر ہم ان کی بات مان لیں، یہ جس کا بنیادی لب لباب وہ ہے کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، اس کے دانت نکال دیے جائیں، اس کے پر کاٹ دیے جائیں، دس ٹینٹاماؤنٹس ٹو این NRO. کیونکہ جب نیب بالکل ختم ہو جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ختم ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی کیسز ختم. ویسے آپ جو نیب کا قانون ہے آپ سمجھتے ہیں اٹس اے گڈ اینڈ اے ڈیلیوریبل قانون؟ اس میں کافی بڑے بڑے سکم ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قانون ہم نے نہیں بنایا تھا، انہوں نے دونوں نے مل کے بنایا تھا. یہ ویسے مشرف صاحب نے بنایا تھا. میرے نہیں، مشرف نے بنایا تھا لیکن انہوں نے ترمیم نہیں کی یا ختم نہیں کیا نا. بنایا انہوں نے تھا. چیئرمین انہوں نے بنایا نا، وہ تو مشرف نے نہیں بنایا. یہ چیئرمین انہوں نے بنایا. اچھا، اب یہ کیسے، اس میں اس میں کئی خامیاں ہیں. اب وہ خامیاں اگر تو کمپرومائز کرتی ہیں ایسی امینڈمنٹس جو کہ جس سے کہ نیب بالکل غیر فعال ہو جائے، اس کے دانت، اس کے ناخن، اس کے پر کاٹ دیے جائیں، تو پھر تو نیب لا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو امینڈمنٹس یہ لانا چاہتے ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ نیب کو تقریباً ختم کر دیں. ہم جو کہتے ہیں اس میں کہ لیٹس سے کہ اگر وہ ہے مختلف شکیں ہیں اس میں. اس میں جیسے آپ ایسٹ بیون مینز کا جو کیس ہے وہ کہتے ہیں جس پہ بھی لگا دیا جائے دا برڈن آف پروف اس پر ہے جس پر الزام لگا ہے، جبکہ قانون میں ہوتا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے اس نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے. اٹس ادر وے اراؤنڈ ان نیب.
پھر 90 ڈیز تک آپ کو بیل نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے نا, یہ اس قسم کی چیزیں دیکھیں, اس قسم کی چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن اگر کمپرومائز ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی, تو پھر میرا خیال ہے کوئی امینڈمنٹ بھی جو ہے تو وہ نہیں پاس ہو سکتی ہے اور نہ ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ برڈن آف پروف جو ہے تو وہ حکومت پہ ہو, میں نے تو آپ کو مثال دے دی ہے کہ یہ عام حالات میں جب آپ کو مجھ پہ انکم ٹیکس والے آ کے بیل بجاتے ہیں کہ جی یہ گھر آپ کا ہے, ہاں جی میرا ہے, یہ بتائیے, میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ, آپ بتائیے آپ نے کیسے خریدا. میں انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ, بینک ٹرانزیکشن, پیمنٹ, ایوری تھنگ میں دے دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل کلیئر. تو یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو الٹا جواب دوں کہ آپ پروف کریں کہ جی یہ میں نے کرپشن سے لیے ہیں. تو سوال تو یہ ہے کہ جو قانون عام لوگوں کے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. ٹھیک. کہ دے ہیو ٹو سے, اگر آپ سے میں پوچھوں کہ یہ آپ نے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کس لیے کیسے خریدے ہیں, پیسے وہاں پہ کیسے بھیجے ہیں, یہ تو حکومت کا حق ہے بھائی. اچھا, اس میں ایک آرگومنٹ ان کا جو آتا ہے کہ اس پہ پبلک منی یوٹیلائز نہیں ہوا, ہم نے اپنے یہ ہماری وہ ہے, اس پہ یہ آپ شو کریں کہ اس میں ہم نے کوئی پبلک منی, وہ کہتے ہیں اگر ہم نے بی آر ٹی میں پیسے کھائے ہیں, ہم نے کسی اور چیزوں میں پیسے کھائے ہیں. یہ آرگومنٹ تو ایسا ہے کہ انتہائی شرمناک آرگومنٹ ہے. یہ اس آرگومنٹ میں کوئی وزن نہیں ہے. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ پرائیویٹ ہے. جہانگیر ترین کو کیوں کیا گیا ڈسکوالیفائی, آپ مجھے بتائیں. اس نے اسٹیٹ بینک سے بھی اجازت لی ہوئی تھی, اس میں صرف پرپز نہیں لکھا ہوا تھا, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. سو یہ کہنا ان کو کہ جی آپ پروف کریں, اور یہ پبلک منی نہیں ہے. عمران خان نے کیا پبلک آفس ہولڈر تھا کہ اس پہ آپ نے کیس ڈالا کہ یہ گھر آپ نے کیسے خریدا ہے, اس نے پروف کیا نا, بجائے وہ کہتا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. اس وقت حکومت میں یہ تھے. ایک اور عام سبجیکٹ, ایک کر کے پروف دیا. الیکٹورل ریفارمز 1970 کے بعد جو انتخاب ہوا, میں نے پہلے سوال دہرا رہا ہوں, the losing party has always accused کہ ان کے ساتھ ہینڈ ہوا ہے. بہت سے الیکشنز ہوئے, میں آپ سے جاننا چاہوں گا 2013 میں آپ کو اعتراض تھا, پیپلز پارٹی نے بھی آر او الیکشن کا, 2018 میں انہیں اعتراض ہے, وہ کہتے جی ہمارا مینڈیٹ لے لیا گیا. کیا اس پر اپوزیشن حکومت بیٹھ کے کوئی الیکٹورل پروسیس ریفارمز نہیں لا سکتے؟ چلے این آر او کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی اس پہ ہونا چاہیے تاکہ سب کا اعتماد ہو. ظاہر بات ہے امریکہ میں بھی آوازیں اٹھی, بھارت میں بھی ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں تو کوئی ایک الیکشن نہیں جس پہ سب راضی ہو جائے کہ جی ٹرانسپیرنٹلی ہو گیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر اس کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ ایک ریگولیٹر ادارہ ہوتا ہے جو کنڈکٹنگ جس طرح کے الیکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ اس کی سرپرستی میں سربراہی میں سارے الیکشنز ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے الیکشن پہ سوال اٹھایا تھا تو اس نے 4 حلقے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جی آپ 4 حلقوں کھول دیں تو ہم سب مان لیں گے. ٹھیک ہے. سو اس کی ہم نے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنی پٹیشنز داخل کرائیں. اس وقت پٹیشن زیادہ تھی. جی. اس دفعہ کی الیکشن میں جو پٹیشنز ہوئیں وہ 144 تھیں, نیشنل اسمبلی کی بات ہو رہی. اس دفعہ جو ہے تو کوئی 104 105 تھی. اور پھر اگر اس کو بھی آپ فردر ڈائسیکٹ کریں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ جو الیکشن پٹیشنز تھیں اپنے حلقوں کے بارے میں, وہ پی ٹی آئی سے کم تھی. یعنی ہم نے زیادہ پٹیشنز کی ہوئی تھیں. دوسری بات, 30 حلقے ایسے ہیں جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف 50 ووٹوں سے لے کر اور 3,500 ووٹوں کے درمیان ہاری ہوئی ہے. تو بھائی ہم تو کچھ کہہ سکتے ہیں, 30 سیٹیں معمولی سیٹیں نہیں ہوتی ہیں, نیشنل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, تو اٹ کین میک لاٹ آف ڈفرنس. دوسری بات کہ الیکشن جب یہ 2013 میں کے بعد میں ہماری جو تحریک ہوئی اس کی بنیاد پہ ایک کمیٹی بنی, اس کا اگین میں ممبر تھا, اسحاق ڈار کی سربراہی میں. اس میں الیکٹورل ریفارمز ہوئیں, اس میں ہر چیز جو ہم نے کہا جو اس نے کہا وہ جس سے پوری کچھ ہماری چیزیں تھیں جس میں ہمارا ڈسینٹ نوٹ بھی لگا ہوا ہے, اس میں یہ ہو گئیں. لیکن آپ اس شخص کے ساتھ کیا کریں گے جو نتائج صرف اپنی مرضی کے مانتا ہے, جو کہ اپوزیشن کا اس وقت سچویشن ہے, جو کہ نون اور پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے, وہ الیکشن ٹھیک تھا, وہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں, وہ صحیح تھا. مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جیتا ہے, وہ ہارے ہیں, وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. تو بھائی یہ 2 سال سے 2.5 سال سے جو اگر آپ ہیں ادھر سندھ میں پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں, یا آپ ادھر پنجاب میں جو ہیں
تو آپ اسی وقت کہہ دیتے. آپ اسی وقت اگر آپ سمجھتے ہیں جو استعفے دے رہے ہیں, آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں 2 سال. میرا سوال یہ تھا کہ کیا اب ریفارم سے بات ہو سکتی تاکہ یہ جو یہ چیز اعتراضات ہیں یہ ختم ہو بالکل. جائیں؟ تو میں جو کہنا کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب الیکٹورل ریفارمز, یہ نہیں ہے کہ کوئی آج سے کوئی 60 سال پہلے ہوئے, یہ 3 سال پہلے ہوئے تھے. اگر ان کو کوئی اعتراض تھا یا ابھی بھی اعتراض ہے, اس میں یہ امینڈمنٹس پروپوز کریں تھرو پارلیمنٹ. اصل چیز تو یہ ہے نا کہ مرض کو ختم کرنا ہے. اگر مرض کو آپ ختم نہیں کر رہے ہیں اور آپ اس کی بنیاد پہ صرف چھٹی لے رہے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ نے پارلیمنٹ کے پاس آنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ جی یہ ہمارے پروپوزلز ہیں. یہ صرف نیب کے پروپوزل نہ دیں نا کہ جس میں کہ اپنے لیے یہ چھٹی چاہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ الیکٹورل ریفارمز, جی ہمارے یہ طریقہ کار ایجنڈا ہے. مجھے بتائیں اتنی بد اعتمادی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے لوگوں سے ہے جو کہ کرپشن کو کرپشن ہی نہیں مانتے ہیں, وہ چوری کو چوری نہیں مانتے ہیں, وہ اداروں کو ادارہ نہیں مانتے جب تک کہ ان کے اس میں فیصلہ ہو ان کے حق میں ہو. تو یہ معاملہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ سوال تو یہ ہے. یہ تو کیا یہ باقی کا ٹینیور بھی اسی تناؤ کی کیفیت میں گزرے؟ نہیں, انشاءاللہ نہیں. آپ دیکھیں گے ابھی سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں گے, اور اگر یہ مستعفی ہو گیا, ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے, پھر بھی کیا الیکشنز ضمنی الیکشن آپ لوگ کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ بالکل بالکل. دیکھیں اور آپ سینٹ کا الیکٹورل کالج سندھ اسمبلی اگر وزیر اعلیٰ ایڈوائز کر کے توڑ بھی دیتے ہیں تو انٹیکٹ رہے گا. بالکل. وہ جب ان کی اس کی کوئی مورل ویلیو ہوگی؟ نہیں, کیوں نہیں ہوگی مورل ویلیو؟ بیکاز جو اسمبلیز میں ہیں تو کورم ہوتا ہے, ہر اس کی اسمبلی کا اپنا کورم ہوتا ہے. لیگلی پولیٹیکل اسپیکنگ تو کورم ہوتا ہے, جب مورلی دیکھیں ایک اپوزیشن نہ ہو. قانون از بیسڈ آن موریلٹی. قانون کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے نا. اسی حوالے سے میرا سوال ہے کہ اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے, اور ایک طرح سے ٹریجری بینچ اپوزیشن, اگر پوری اپوزیشن ہی خالی ہو تو اس پہ پھر سوالات اٹھتے نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن پوری خالی نہیں ہوگی. آپ یہ کیوں اسیوم کر رہے ہیں؟ اچھا, بالکل. آپ دیکھیں گے جب when it comes سے میم اور شین والی بات پہ ابھی بھی آپ قائم ہیں؟ بالکل بالکل. یہ جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ پہلے تو ایسا ہوگا نہیں, اور اگر ہو بھی جائے تو آپ کس موریلٹی کی اور کس اس کی بات کر رہے ہیں, اخلاقی جواز کی. ہم الیکشن کروائیں گے, جدھر الیکٹورل کالج موجود ہے ادھر الیکشن ہو جائیں گے, اور جدھر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے اچھا ادھر ضمنی الیکشن, چاہے وہ 3 مہینے بعد ہوتے ہیں, 60 دن بعد ہوتے ہیں, وہ جب نئی اسمبلی الیکٹ آئے گی وہ اپنے سینیٹرز کر کے وہ بھیج دے گی. سمپل. اور یہ جو 11 جماعتیں یہ خاموش بیٹھی رہیں گے؟ کون سی؟ یہ جو 11 آپ کے خلاف جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں, یا تو پھر یہ کہیں کہ الیکشن نہیں ہے, یہ تو اس کی جو پنجے کا زور کرتے ہیں کہ کس کا ہاتھ بیٹھ گیا اس کو, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہم گھروں میں تھوڑی بیٹھیں گے, یا قائرہ صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ہم گھروں میں تھوڑی بیٹھیں گے. نہیں, گھروں میں کیا, یہ جیلوں میں بیٹھے ہوں گے. اچھا, گھروں میں نہیں بیٹھے ہوں گے. ہم دیکھیں نا ایک ایسے گروہ, جو ایک ایسا جتھا جو کہ سارے مجرم ہیں, ان کی بلیک میلنگ میں ہم آئیں گے, سوال نہیں پیدا ہوتا. پھر تو مطلب ہے کہ آپ نے اچھے اور برے کو ایک اس میں ڈال دیا. اچھا, یہ جب آپ گروہ جتھا کہتے ہیں, انہوں نے بھی تو ووٹ حاصل کیے ہیں. میں ٹیلی دیکھ رہا تھا, آپ لوگوں نے 1.70 کروڑ کے قریب ووٹ حاصل کیے. ان کے بھی ملائیں تو یہ بھی کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں. تو شبیر صاحب, ان کے الیکٹوریٹ تو ہے نا, ان کے لوگ بھی ہیں, کووڈ تھا, ٹھنڈ تھی, مریم صاحبہ, تو ہم نے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا. ہم نے تو یہ نہیں کہا. آپ ان کی لیجیٹیمیسی آپ کہہ رہے ہیں, ہم ان کی لیجیٹیمیسی دیکھیں, وہ آپ کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کریں. نہیں, ہماری لیجیٹیمیسی کو کیا چیلنج کریں گے؟ بیکاز ان میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے, ان کی کیا کوشش ہے انوار. یہ میں بڑی ایک اہم بات کرنے والا ہوں. ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو اپنی تقریروں میں باتیں کرتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے, ان سے اگر آپ کہیں نا کہ جی آپ نے چوری کی ہے, وہ آپ یہ کہیں گے جی اس نے بھی کی ہے, اس نے بھی کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ایگزیکٹلی. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سطح پہ لے آئیں کہ جی ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. اب عمران خان جہاں پہ اس کو آپ کوئی بھی چیز کہہ لیں, لیکن کوئی بندہ, ان کے جو دشمن بھی ہیں وہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ ڈس آنیسٹ آدمی ہے. ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے, ان کی کوئی اولاد کا پلان نہیں ہے جس میں کہ ان کو پارٹی کی وراثت وہ جس طرح کہ یہ باقی ہیں, ہر میں اپنے اپنے بچوں کو لگایا ہوا ہے. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت کی بات صرف عمران خان کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے کوئی ایک ڈائنیسٹی نہیں بنائی ہے. آپ مجھے بتائیں مریم نواز کا کیا وہ ہے, بلاول بھٹو کا کیا کنٹریبیوشن ہے, سوشل کنٹریبیوشن کیا ہے؟ جب پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جی وراثتی اتنی آسان نہیں ہے, وی لاسٹ آور گرینڈ فادر, مدر اینڈ ناؤ
ہاں میں اب ہوں اس میں پیپلز پارٹی، تو ہم نے تو فیملی کی قربانی دی ہے۔ پھر جو یہ جو دہشت گردی میں جو ہمارے افواج کے لوگ شہید ہوتے ہیں، تو پھر ان کا اگر کوئی کرنل شہید ہوا ہے تو اس کو بھی پھر کرنل بنا دیا جائے، اس کے بیٹے کو، کوئی میجر ہوتا ہے اس کو بھی بنا دیا جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ کنٹریبیوشنز جو سیاست میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ جسٹیفائی نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنا ایک وراثت کا سسٹم، بلاول بھٹو کس چیز پہ آئے؟ وہ وراثت کی وصیت کی بنیاد پہ آئے نا۔ جی اسی طرح یہ ہے کہ ان کو فون کال پہ آئی کہ جی میرے ایبسنس میں، اب وہ شخص جو کہ قانون سے بھاگا ہوا ہے، نواز شریف، اب وہ واپس آنے کی کوئی امید بنتی ہے؟ وہ واپس آنے کی ہمارا تو خیال یہی تھا کہ وہ آگے اعلان کریں گے کہ آگے میں خود استعفے لوں گا۔ آپ لوگوں کو پرسو کریں گے نا، پرائم منسٹر صاحب نے کہا پرسو کر رہے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول، جس طرح کہ پرائم منسٹر کے تعلقات ہیں انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ، بیکاز ان کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے، ایک ان کا اپنی ایک شخصیت ہے، تو ان کو لوگ ان سے کوپریٹ کرتے ہیں۔ We are sitting in December, towards the end, شبلی فراز صاحب, we are sitting in December. آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ جنوری، فیبری، مارچ حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، اسٹیبلٹی ہوگی؟ یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں سیاسی افراتفری، ہلچل ارتاش کی، وہ نہیں ہوگا؟ یہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، یہ وہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوزرز ہیں۔ اچھا، لوزرز وہ ہیں جو کہ مطلب ہے کہ ایک ہاری ہوئی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا پاس ہے، تو ہم اپنے آرام سے، اور سینٹ میں بھی انشاءاللہ جب ہم آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک ریفارم کی پارٹی ہے۔ ریفارمز آپ تب کر سکتے ہیں بیکاز ہمارے کئی بل جو ہے تو یہ انہوں نے روک لیے سینٹ میں۔ جب سینٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح ریفارمز آگے جاتی ہیں۔ ٹورڈز بالکل اینڈ، مجھے کچھ، کیونکہ جب آپ کا بتایا تو ٹویٹس بھی آتی ہیں، رپلائی آتے ہیں، ایم بی بی ایس وغیرہ، کووڈ-19 ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس کا کہہ رہے ہیں کہ ایم بی بی ایس کے ایگزامینیشن کن حالات میں ہونا سوسائڈل ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے کیونکہ ہمیں فیڈ بیک آتا ہے تو میں نے کہا آپ کے سامنے نہیں بالکل، یہ اس طرح کی جو ایگزامز ہیں اس میں کیونکہ سیکنڈ ویو خطرناک ہو رہی ہے۔ نہیں بالکل، اس میں وہ ہونا چاہیے، اگر تو ایس او پیز این سی او سی ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا وہ ہیں ایس او پیز ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایس او پیز کو اگر فالو کرتے ہوئے، اب دیکھیں نا، لوگ تو کاروبار تو چل رہا ہے نا، ٹھیک، لیکن اگر سوشل ڈسٹنسنگ ہوگی، اگر آپ کے ڈیسک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے 6 فٹ کے فاصلے پہ، 10 فٹ کے فاصلے پہ، ٹھیک ہے، تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ماسک پہنیں، ٹھیک ہے، اور وہ کریں، نظام زندگی جو ہے وہ نظام زندگی چلتا رہنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ شبلی فراز صاحب، آئی ایم ریئلی گریٹفل، کیونکہ آپ کا گلا جو ہے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ ٹاک شوز اور ترجمانی کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک ان دیز سرکمسٹانسز۔ بہت شکریہ ویئرز، ہم خصوصی گفتگو کرتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات سینٹر شبلی فراز صاحب سے، مختلف سوالات جو آپ کے اذہان میں ہیں ان کے سامنے رکھے، جوابات جو ہے اس پر فیڈ بیک ٹویٹر اور فیس بک پہ ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہے صحت رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05۔ تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔